मसीह यीशु के अजीम जलाली बाबरकत और कुद्दूस नाम में आप सबकी सलामती हो। आज जिस मौजू पर हम खुदावंद का कलाम सीखने को हैं वो है RIP या रेस्ट इन पीस, यानी वो अल्फाज जो अक्सर औक़ात हम किसी की भी डेथ पर इस्तेमाल करते हैं। हमारा कोई अजीज़ हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, हम ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। देखना ये है कि क्या मसीहियों के लिए ये मुनासिब है कि ये अल्फाज हम इस्तेमाल करें या हम देखा देखी तकलीद करते हैं। कलाम मुक़द्दस इसके बारे में क्या सिखाता है। ये अल्फाज यानी रेस्ट इन पीस लातीनी ज़ुबान के जो अल्फाज हैं उन्हीं का तर्जुमा है, और लातीनी ज़ुबान के अल्फाज कुछ इस तरह से हैं, रिक्वेस्ट इन पाचे, यानी वही बात कि मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। देखना यह है कि क्या हमारे लिए मुनासिब है ऐसा कहना, या हम मरने वालों के लिए दुआ कर सकते हैं। क्या हमारी दुआ से उनकी हालत तब्दील हो सकती है। क्या वाकई जब हम ये कहते हैं रेस्ट इन पीस, तो क्या ये वही इत्मीनान है जो मसीह ने दिया है। इन सवालात को थोड़ी देर के लिए अपने जहन में रखते हुए हम कलाम खुदा पर गौर करें। वाइस की किताब के 9वें बाब की 5वीं और 6ठी आयत 2 आयत पढ़ूंगा। उसमें इस तरह से लिखा है, क्योंकि जिंदा जानते हैं कि वो मरेंगे, पर मुर्दे कुछ भी नहीं जानते, और उनके लिए और कुछ अजर नहीं, क्योंकि उनकी याद जाती रही है। अब उनकी मोहब्बत और अदावत और हसद सब नेस्त हो गए, और ताबद उन सब कामों में जो दुनिया में किए जाते हैं उनका कोई हिस्सा बखरा नहीं। और फिर 10वीं आयत में इस तरह से लिखा है कि जो काम तेरा हाथ करने को पाए उसे मकदूर भरकर, क्योंकि पाताल में जहां तू जाता है ना काम है, ना मंसूबा, ना इल्म, ना हिकमत। खुदावंद की बरकत कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। बात हम कर रहे थे कि ये रेस्ट इन पीस कहना मुनासिब है हमारे लिए, या बाइबल इसके बारे में क्या सिखाती। क्या हमारी दुआएं मरने वाले को वो इत्मीनान दिला सकती हैं। मसीह ने कहा था कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं। यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब की मशहूर आयत है 27वीं और आगे 28वीं आयत, कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं, और वो जिंदा हालत में दिया है। और यहां पर बेशक हमारा ये तसव्वुर हो सकता है कि इंसान, जैसे अय्यूब की किताब में लिखा है कि इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है, वो दुखों से भरा है, दुखों से वो रिहाई पा गया है। हम उस तरह से इसकी अक्सर तशरीह कर देते हैं, लेकिन याद रखिए कि वो अरसा आर्जी है, यानी इसको सोने का नाम दिया है। आप जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने भी उस लड़की को जिसको उसने जिंदा किया था, वहां पर कहा कि जो वहां पर लोग सोग मना रहे थे उनको कमरे से बाहर निकाला, और उन्होंने कहा कि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती। और ये जो दौरानिया है जिस्म के मरने का, ये पीस नहीं है वाज़े तौर पर। और फिर दूसरी बात यह है कि जिंदा हालत में क्यों इत्मीनान नहीं है। हम मरने के बाद ही अक्सर औक़ात ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हालांकि खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदा हालत में सबको कहा था कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं। रसूलों ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए इबादात में, कि इख्तिताम पर कई दफ़ा हम ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, पीस ऑफ द लॉर्ड बी विद यू, खुदा का इत्मीनान तुम्हारे साथ। वो वहां तक कहना दुरुस्त है, लेकिन मरने के बाद किसी के लिए ऐसी दुआ करना ये मुनासिब नहीं है। यहां पे लिखा हुआ है कि अब उनकी मोहब्बत और अदावत और हसद सब नेस्त हो गए, और ताबत उन सब कामों में जो दुनिया में किए जाते हैं उनका कोई हिस्सा बकरा नहीं है। हमारी दुआएं
ان کی حالت تبدیل نہیں کر سکتی۔ کلام خدا ہمیں واضح طور پر سکھاتا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یوحنا کی انجیل کے 5ویں باب کی 28ویں اور 29ویں آیات بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب ہے اور اس کی 28ویں اور 29ویں جو آیات ہیں اس میں اس طرح سے لکھا ہے، اس سے تعجب نہ کرو کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے، جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے۔ یہ واضح طور پر آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے، جنہوں نے نیکی کی ہے اپنی زندگی میں بدنی طور پر جب وہ زندہ تھے، موجود تھے، جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں وہ بڑی مشہور وہ واقعہ یا تمثیل جو لوکا کی انجیل کے 16ویں باب میں ہے، وہ بھی آیات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لوکا کی انجیل کا جو 16واں باب ہے، مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 16واں باب 19ویں آیت سے 31ویں آیت تک بڑے مشہور یہ آیات ہیں جہاں پر امیر آدمی اور لازر کا واقعہ ہے۔ تو وہاں پر کیا لکھا ہے دونوں کے بارے میں اس کو شارٹ کر کے پڑھوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک دولت مند ہے اور دوسرا لازر ہے، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی موا اور دفن ہوا۔ اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو، اور اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہم، مجھ پر رحم کر کہ لازر کو بھیج کے اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ ابراہم نے کہا، بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا، اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے، اور ان سب باتوں کے سوا تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقع ہے، ایسا جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہیں نہ جا سکیں، اور نہ کہ ادھر سے ہماری طرف آ سکے۔ یہ وہ بات ہے کہ وہاں سے کوئی اس طرح سے جا نہیں سکتا ہے۔ ہماری دعائیں کسی کے گناہ معاف نہیں کر سکتی ہیں۔ ہماری دعائیں ہوں، خیرات ہو، ہدیہ جات ہو، بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ مرنے کے بعد اس شخص کے لیے اگر ہم کوئی دعا کرتے ہیں یا خیرات کرتے ہیں یا ہدیہ دیتے ہیں، خیرات کی صورت میں ہم کھانے کئی دفعہ بڑے بنواتے ہیں اور دیگیں بانٹتے ہیں، کسی چیز کا کوئی انہیں اثر نہیں ہوگا، نہ ان کی حالت کو وہ بدل سکتا ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے وہ دوسری طرف نہیں جا سکتے واضح طور پر۔ اور اگر ہم یہ جو پرگیٹری کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اس میں جس کا جو عقیدہ اس عقیدے کو مانتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ پیوریفیکیشن جو ہے وہ پروسیس ہوگا، اور یہ جو دعائیں ہم اس دنیا میں کرتے ہیں، دعائیں مغفرت جو پڑھی جاتی ہے، اس سے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جس شخص نے اپنی زندگی میں خود اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی ہے، اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی ہے، ہماری دعائیں کس طرح سے اسے معافی دلا سکتی ہیں؟ جس شخص نے خود اپنی زندگی میں یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا ہے، وہ کس طرح سے ہماری دعاؤں کے وسیلہ سے بچایا جا سکتا ہے؟ کلام خدا میں واضح ثبوت اس کے موجود ہیں۔ بے شک کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے، یسایہ نبی کا صحیفہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ الفاظ استعمال
ہوئے نظر آتے ہیں۔ یسیہ نبی کا صفحہ اس کا 57واں باب ہے اور اس کی دوسری آیت بلکہ پہلی آیت سے پڑھوں گا۔ اس طرح سے لکھا ہے، صادق ہلاک ہوتا ہے اور کوئی اس بات کو خاطر میں نہیں لاتا، اور نیک لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں، اور کوئی نہیں سوچتا کہ صادق اٹھا لیا گیا تاکہ آنے والی آفت سے بچے۔ وہ سلامتی میں داخل ہوتا ہے، ہر ایک راست رو اپنے بستر پر آرام پائے گا۔ کیا لکھا ہے کہ صادق اٹھا لیا گیا تاکہ آنے والی آفت سے بچے، وہ سلامتی میں داخل ہوتا ہے۔ صادق کے لیے، وہ شخص جس کے دل میں خدا کا خوف ہے، جس کے دل میں خدا کی محبت ہے، جو خدا کے ساتھ چلتا ہے، اس کے لیے ضرور لکھا گیا ہے کہ وہ سلامتی میں داخل ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اسی چیپٹر کی یعنی 57ویں باب کی آخری آیت جو 21ویں آیت ہے پڑھیں، لکھا ہے، میرا خدا فرماتا ہے کہ شریروں کے لیے سلامتی نہیں۔ اب یہ ہے کہ ہم ہر کسی کے لیے یہ الفاظ استعمال کر جاتے ہیں، ہم ہر کسی کے لیے یہ دعا کر دیتے ہیں، ریسٹ ان پیس۔ یہاں پہ واضح لکھا ہوا ہے کہ صادق اٹھا لیا گیا، وہ سلامتی میں داخل ہوتا ہے اور شریروں کے لیے سلامتی نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے یہ ججمنٹ کر سکتے ہیں؟ تو سب سے بہتر میرے عزیزو طریقہ یہی ہے کہ ہم یہ ججمنٹ پاس ہی کیوں کریں؟ کیونکہ امن میں، پیس میں، اطمینان میں داخل کرنا خدا کا کام ہے۔ ہماری دعائیں جب تک وہ زندہ ہے، یاد رکھیے، ہم دعائیں کر سکتے ہیں، کسی کے لیے کر سکتے ہیں، کسی بیمار کے لیے کر سکتے ہیں، کسی گنہگار کے لیے کر سکتے ہیں کہ وہ توبہ کرے، وہ مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے، وہ خداوند یسوع مسیح کی طرف مائل ہو، یہ دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے اطمینان کی دعا کرنا یا ریسٹ ان پیس کہنا، یہ بالکل نامناسب ہے، کیونکہ ہم یہ کر ہی نہیں سکتے۔ کلام میں پھر میں وہ آیت دہرا رہا ہوں کہ کیونکہ زندہ، یہ جوائز کی کتاب میں سے ہم نے پڑھا تھا 9ویں باب کی 5ویں آیت، کیونکہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے، پر مردے کچھ بھی نہیں جانتے اور ان کے لیے اور کچھ اجر نہیں، ان کے لیے اور کچھ اجر نہیں۔ جو کچھ انہوں نے زندگی میں کیا ہے، جو کام کیے ہیں، جیسے ہم نے یوحنا کی انجیل میں سے پڑھا کہ جو مردے خدا ان کی آواز سنیں گے وہ قبروں سے باہر نکلیں گے، جنہوں نے نیکی کی ہے وہ نیکی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے وہ سزا کی قیامت کے واسطے۔ واضح واضح لکھا ہوا ہے، اور ہماری دعائیں ان کی حالت بدل نہیں سکتی، کوئی پیوریفیکیشن کا نظام جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اسی زندگی میں آپ کو تیاری کرنا ہے، اسی زندگی میں۔ مکاشفہ کی کتاب میں یوحنا عارف کے ذریعے سے خدا فرماتا ہے 14 باب کی 13ویں آیت، بڑی مشہور آیت ہے، مبارک ہے وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں، جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے۔ محنت کا مطلب وہی ہے، جو خداوند میں مرتے ہیں وہ بلیسڈ ہیں، وہ مبارک ہیں، وہ حقیقی اطمینان پائیں گے، اور باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں بالکل ہم 100% یقین کے ساتھ اگر کسی کو دیکھیں کہ یہ شخص خدا کے ساتھ چلتا تھا، اس کی زندگی میں خدا کا خوف تھا، نجات یافتہ شخص ہے، ہم اس کے لیے شاید یہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہی ہے، کیونکہ دعا کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ دعا جنازے کی دعا ہو یا پھر اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، تو وہ دعا جو باقی زندہ ہوتے ہیں ان کی تسلی کے لیے ہوتی۔ یہی مقصد ہوتا ہے جنازے کی دعا کا اصل میں، کہ باقی جو زندہ ہیں ان کو یہ یاد دلانا کہ تمہیں بھی اسی پروسیس سے گزرنا ہے، اس سے پہلے کہ تم پر یہ وقت آئے، اس موت کو یاد کرتے ہوئے اپنے آپ کو خداوند کی آمد کے لیے تیار کرو۔ اگر ابھی تک کوئی ایمان نہیں لایا تو وہ مسیح پر ایمان لائے۔ اب ہمارے لوگ زیادہ تر معذرت کے ساتھ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں ہم تو باپ دادا پردادا سے ایماندار مسیحی چلے آ رہے ہیں۔ ایمان کو جب ہم دیکھتے ہیں، ایک اجتماعی ایمان ہے اور ایک شخصی ایمان ہے۔ اجتماعی ایمان یہ ہے کہ ہم باپ دادا کی اولاد ہونے کے ناطے ہمارے باپ دادا مسیحی تھے، ہم بھی مسیحی ہیں، یہ ہمارا اجتماعی ایمان ہے۔
لیکن یاد رکھیے یہ ایمان ہمیں نجات دلانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اصل ایمان وہ ہے جو شخصی ایمان ہے، جب شخصی طور پر انسان یہ اقرار کرتا ہے کہ میں گنہگار ہوں اور خداوند یسوع مسیح میرے گناہوں کی معافی کے لیے اس دنیا میں آیا اور صلیب پر اس نے اپنی جان دی اور اس کے بہائے ہوئے خون کے وسیلہ سے میرے گناہ معاف ہوئے ہیں، وہ توبہ کرتا ہے اور مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے، تب یہ ایمان جو ہے وہ اسے نجات کے درجے تک، نجات یافتہ ہونے کے درجے تک پہنچاتا ہے۔ ویسے مسیحیوں کی اولاد ہونے کے ناطے چرچ جانا، عبادات کرنا یا کسی بھی چرچ ایکٹیویٹی میں ریگولر ہونا نجات کی یقین دہانی نہیں ہے، جب تک شخصی طور پر آپ نے مسیح کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کیا۔ مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں، کیونکہ روح کہتا ہے کہ بے شک وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ وہ راستہ جو ہے وہ کشادہ، وہ دروازہ چوڑا ہے، راستہ کشادہ جس پر بہت چلتے ہیں، لیکن وہ راستہ سکڑا ہے، تنگ دروازہ نجات کو پہنچاتا ہے۔ کیا ہم تنگ دروازے پر چلنا پسند کرتے ہیں یا پھر اپنے آپ کو ہم دوسروں کی دعاؤں کے محتاج بنا کر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے؟ تھوڑا سا اس بات پہ بھی غور کریں کہ ٹھیک ہے ہم جیسی مرضی زندگی گزار لیں، ہمارے جو عزیز و اقارب ہیں ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعائیں کریں گے، خیرات دیں گے، ہدیہ جات دیں گے اور ہم نجات پا جائیں گے۔ کلام میں لکھا ہوا ہے، ضرور ہے، دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب 10ویں، ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر سب کا حال ظاہر کیا جائے اور ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلے سے کیے ہیں، خواہ بھلے ہوں خواہ برے۔ جب یہ حالت ہے تو وہ پیوریفیکیشن کا جو پروسیس ہے وہ کہاں ہوگا؟ وہ اسی دنیا میں ہمیں کرنا ہے۔ ہمیں گناہوں سے پیوریفائی ہونا ہے تو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی زندگی میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ میں وہ تیسری بار آیات پڑھ رہا ہوں، ضرور غور کیجیے گا، لکھا ہوا ہے زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے پر مردے کچھ بھی نہیں جانتے اور ان کے لیے کچھ اجر نہیں ہے کیونکہ ان کی یاد جاتی رہی ہے۔ اب ان کی محبت اور عداوت و حسد سب نیست ہو گئے اور تابد ان سب کاموں میں جو دنیا میں کیے جاتے ہیں ان کا کوئی حصہ بکھرا نہیں۔ بعض اوقات ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے جب کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ بین کرتے آتے ہیں اور وہ اپنے گلے شکوے کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں تیرے کولوں معافی منگنی سی تے اودی ڈیتھ دے بعد معافیاں منگنا شروع کر دینا۔ یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ ان کی محبت اور عداوت حسد سب نیست ہو گئے۔ وہ تو سن نہیں رہا جس سے آپ معافی مانگ، زندگی میں تو آپ نے معافی نہیں مانگی اور اس کے مرنے کے بعد آپ معافی مانگ رہے ہیں۔ ان جو بھی کام یہ اس دنیا میں کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ آپ اس کے ناراضگی تھی آپ اس سے معافی مانگ رہے ہیں، خدا سے معافی مانگیں، خدا جانتا ہے کہ وہ کس طرح سے معاف کرے گا۔ لیکن وہ شخص جو مر گیا وہ آپ کی باتیں نہیں سن رہا۔ لکھا ہے یہاں پہ کہ جو سب کام دنیا میں کیے جاتے ہیں ان کا کوئی حصہ بکھرا نہیں ہے۔ اس میں وہ بھی بات ہے کہ ہم ان کے مرنے کے بعد ان سے معافی بھی نہیں مانگ سکتے، ہم ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں نہیں کر سکتے، ہم ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے خیرات ہدیہ جات نہیں دے سکتے، اور یہ ہمارے جو ہدیہ جات اور خیرات ہیں یہ ان کی حالت کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو بات سیکھنے کی جو آج ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا، ہم دوسروں کی دعاؤں کے محتاج اپنے آپ کو نہ چھوڑیں، دعا ضرور کریں لیکن ان کے لیے جو غمزدہ ہوتے ہیں ان کے لیے دعا کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہاں، یا یہ ہے کہ کوئی بیمار ہے اور قریب المرگ ہے، یہ جو مرنے والے کی اصطلاح لکھی ہے اس کا مطلب یہ جو قریب المرگ ہوتے ہیں ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد دعا کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ کوئی اجر نہیں ہے، کوئی بھی کام جو یہاں پر کیا جاتا ہے ان کا اس میں کوئی حصہ بکھرا نہیں ہے۔ تو خدا کا خادم ہونے کی حیثیت سے میری گزارش ہے کہ جب ہم اپنے کسی بھی عزیز کی ڈیتھ کا سنتے ہیں تو RIP لکھنے کی بجائے یا کوئی ایسا لفظ لکھنے کی بجائے ہم خاندان
کہ جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور ایسا پیغام دے سکتے ہیں کہ جو تسلی اطمینان کا باعث بنے. یہ ہماری دعا مرنے والے کو اطمینان نہیں دلا سکتی، یہ ریسٹ ان پیس نہیں. اور پھر وہی بات ہے، میں پھر آخر میں اس کو تھوڑا سا کلیئر کرتا چلوں کہ یہ حالت امن کی حالت نہیں ہے. اصل دیکھیں، زندہ ہونے کے بعد جب عدالت ہوگی تو پھر سزا بھی ہوگی جنہوں نے بدی کی ہے، اور جنہوں نے خدا کا خوف مانا ہے، جنہوں نے اس کو نجات دہندہ قبول کیا ہے، ان کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہوگی. تو پھر یہ اطمینان کہاں گیا؟ یہ جو ریسٹ ان پیس ہم کہہ دیتے ہیں، یہ اس کی اصطلاح کہاں گئی؟ تو جب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر کہنا بھی ہمارا مناسب نہیں ہے. خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت بخشے. آمین.